अस्सलाम वालेकुम। डिबेट में खुश आमदीद। मैं हूं अली फुरकान। मुल्क में सियासत एक दफा फिर से गर्म है। बयानात सवाल बन चुके। हिज़्ब इख्तिलाफ एहतजाज की तैयारियां कर रही है। कश्मीर में इलेक्शन मुहिम का आगाज हो चुका, लेकिन रावलाकोट का धरना अभी भी जारी है। बिलावल भुट्टो की ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन की तजवीज़ कितनी काबिल अमल है? मौलाना फजलुर रहमान अपना बयान वापस क्यों नहीं ले रहे? इन्हीं सवालात पर तफसील से बहस होगी आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ शामिल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत अवान, मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उबैदुर रहमान। बहुत शुक्रिया आप मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का डिबेट में वक्त देने का। सेनेटर शहादत अवान साहब, बिलावल भुट्टो ने ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन के क़याम का मुतालबा किया है कश्मीर की सूरत हाल पे। इस हवाले से आपका हुकूमत से कोई बाज़ाब्ता राब्ता हुआ है कि इसका तरीक़ाकार क्या होगा, इस कमीशन का दायरा कार? देखें, बात यह है कि बिलावल साहब ने जो इस वक्त कश्मीर की जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, ओवरऑल उन्होंने जाके वहाँ ओपनिंग की है और वो चाहते ये हैं कि कश्मीरी जो हैं उनकी आवाज़ जो है वो उन तक पहुँचे। और बेसिक तो बात उन्होंने ये की है कि जो मौजूदा हालात बने हुए हैं जिसके ऊपर लोगों के कोई गिले शिकवे हैं या वहाँ के अगर कोई इश्यूज़ हैं तो उसके ऊपर अगर कोई कमीशन बना दिया जाए ताकि टेबल के ऊपर बैठकर एक दूसरे को सुनकर कोई मसाइल का हल जो है वो निकाला जा सके। तो सब लोग जब एग्री कर लेंगे तो डेफिनेटली वहाँ की जो पोजीशन है तो वहाँ गवर्नमेंट वाली बात तो नहीं है। वहाँ फेडरल गवर्नमेंट अगर किसी दूसरी पार्टी की है तो वहाँ की हुकूमत जो हमारे पास है, तो मेरे ख्याल में ये जितने पॉलिटिकल लोग हैं, सियासतदान हैं या वहाँ पे जो दूसरे जिस तरीके से वहाँ पे जॉइंट एक्शन कमेटी वाले लोग हैं या बाकी जितने लोग हैं जिन लोगों के कुछ मुतालबात हैं, जिनके ग्रीवांसेस हैं, उन्होंने कश्मीरियों के लिए बात की है कि भाई बात यह है कि अगर आपके कोई ग्रीवांसेस हैं तो जो बाहर से हल होने हैं वो बैठ कर आपस में एक दूसरे से गिले वो कर लें, उसका हल निकालें। और जिन चीज़ों को असम्बली के अंदर हल होने का है तो उनको इलेक्शन हो जाए। पार्लियामेंट ने जिस चीज़ को तब्दील करना है उन्होंने तो बेसिक तो वहाँ का इशू था 12 सीटों का। बिलावल साहब ने आज कहा है कि भाई देखें, जो बात अदालत इसने असम्बली ने करनी है तो आप लोगों ने अपने फैसले करने हैं। आप 12 की 14 कर लें या जो है 12 की 12 ख़त्म कर लें। लेकिन फार्मूला क्या है जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि महाजरीन की नशिस्तों के वाले से कोई नया मैकेनिज्म, नया तरीका कर? देखें, बिलावल साहब ने जो जनरल बात की उन्होंने ये कहा कि देखें, मुहाजिरों की जो उनकी नुमाइंदगी है वो रहनी चाहिए, लेकिन बात ये है कि तब मुहाजिर भी तो कश्मीरी हैं, जिस तमाम दोस्त कश्मीरी हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो वहाँ से निकल कर जो है पाकिस्तान की हदूद के अंदर जो है उन्होंने अपना गुज़र बसर जो है वो शुरू किया हुआ है और अपने हालात के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो बिलावल साहब का कहना ये था कि हमने उनके मफाद का, उनकी सोच का भी ख्याल करना, लेकिन फ़ैसला उनका, बिलावल साहब का एक ही कहना है कि कश्मीरी अपना फ़ैसला खुद करेंगे, हम उनके फ़ैसले के साथ उनके साथ खड़े हुई हैं। उबैदुर रहमान साहब, बिलावल भुट्टो की जो तजवीज़ है ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन की, पीटीआई इसको कैसे देखती है? क्या ये काबिल अमल हल है कश्मीर की सूरत हाल का आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात तो इस तरह है कि कमीशन की बात बिल्कुल ठीक है कि इसको किसी भी मसले का हल जो है वो ताकत नहीं है। बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में ताकत से ही तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश की जाती है या इनकी आवाज़ जो है उनको दबाने की कोशिश की जाती है। ये किसी भी मसले का हल नहीं। बिल्कुल कमीशन बनाया जाए और इस पे मिल बैठ के जो कश्मीरी मसले हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर ये सियासी तौर पर इस मसले को हल करना चाहते हैं तो फिर इलेक्शन होने दे और इलेक्शन में उसको हिस्सा लेने दे ताकि वो बैठ जाए और उस मसले का हल जो है वो निकल आए। उनकी जो भी तहफ़्फ़ुज़ात है कश्मीरी आवाम की या जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उनकी, तो वो मुतालबात जायज़ है या जायज़ नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो तो मिल बैठ के बैठने के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन ये जो चीज़ है अगर आप उसको सुन भी नहीं रहे, उनको दबा रहे हैं या उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इसी तरीके से किसी भी चीज़ के मसले का हल नहीं आता। वक्ती तौर पर तो मसला हल हो जाता है, लेकिन जो मुस्तकिल तौर पर है वो मसला वैसे ही रह जाता है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो कि ये मसाइल पहले से चले आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कश्मीरी भाइयों को भी इस सिलसिले में इसी तरह डील करना चाहिए कि बिल्कुल कमीशन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही चाहेगी कि इस तरह कमीशन बनाया जाए। बहुत बेहतर। डॉक्टर जुल्फ़िकार साहब, पीटीआई भी हमायत कर रही है बिलावल भुट्टो के ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन के मुतालबे की। कितनी काबिल अमल है ये हुकूमत के लिए ये तजवीज़?
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا بڑا اس میں کلیئر سٹانس ہے. جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ پیشکش کی تھی کہ میں مذاکرات کروں گا، تو اس وقت پہ آپ کو پتہ ہے اسمبلی میں جو ہے ان کو بھی خواجہ صاحب نے کہا تھا، بلکہ وہاں پہ ہماری سرکاری بینچز کے ہمارے وزراء نے جو اس وقت اسمبلی میں موجود تھے، جس میں رانا ثناءاللہ صاحب تھے. رانا ثناءاللہ صاحب نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا تھا کہ ہاں مولانا فضل الرحمان کو بالکل اس چیز کا مینڈیٹ دیتی ہے حکومت کہ وہ اپنے مذاکرات کریں. دیکھیں جہاں پہ ایون مولانا فضل الرحمان کو حکومت جو ہے وہ مینڈیٹ دے رہی ہے، تو بلاول بھٹو صاحب تو ایک ہمارے اتحادی بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، اور ہم اکٹھے فیصلے کرتے ہیں. یہ اس میں دیکھیں جو کار بنے گا، جو اتحادیوں کا جو بھی اس میں اس مسئلے کو ریزالو کرنے میں، کیونکہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ مسئلہ ریزالو ہو، اور بالکل اس میں بات چیت میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حکومت نے خود بات چیت کی اور ان کے دیکھیں نا کتنے مطالبات تھے، 20 کے لگ بھگ ان کے مطالبات کو مانا گیا. اور صرف جس میں آپ بجلی کے آپ ریٹ دیکھیں، اور صرف اس میں ایک مطالبہ ایسا تھا جس میں آپ کا کانسٹیٹیوشنل تبدیلی چاہیے تھی. اس میں حکومت نے معذرت کی کہ یہ ایک اپنے طریقہ کار کے تحت ہو، تاکہ ایک جو بھی آئین ہے اس کے آئین کے تحت اگر اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ پیپلز پارٹی کا بھی یہ ویو ہے اور سب لوگوں کا یہ ویو ہے کہ دیکھیں مہاجرین کی جو ہے، کشمیری مہاجرین کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں. کشمیری مہاجرین کی جو سیٹیں ہیں وہ کسی ایک گروہ یا ایک ایکشن کمیٹی کے مطالبے پہ تو ان کو نہیں ختم کیا جا سکتا. اس کا جو دیکھیں کہ یہ فیصلہ کشمیر کے عوام یا کشمیر کے نمائندوں نے کرنا ہے. بہت بہتر. میں چاہوں گا سینٹر صاحب کہ پہلے پی ٹی آئی سے جان لیا جائے کہ وہ مہاجرین کی نشستوں کے حوالے سے عبید صاحب کیا سمجھتے ہیں. بلاول بھٹو تو کہہ رہے ہیں اس کے لیے کوئی اور طریقہ کار ہونا چاہیے، لیکن مسلم لیگ نون کے رہنما فرما رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ طریقہ کار ہے اس کو ابھی فوری طور پہ شاید تبدیل کرنا مشکل ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپس میں جو لیڈرشپ ہے ہماری وہ بیٹھے گی، اور جیسے دیکھیں میں اکیلا تو اس پہ یہ کمر سے نہیں فائنل دے سکتا تھا، تو میں نے کہا کہ لیڈرشپ بیٹھے گی اور اس کا کوئی پریکٹیکل حل نکالے گی. پٹیل صاحب بالکل اسی وجہ سے جو علی فرقان صاحب نے بات کی، تو میں نے کہا بلاول صاحب کے حوالے سے میں کہتا ہوں دیکھیں بلاول صاحب نے یہ بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ مہاجرین جو ہیں ان کی نشستوں کا فیصلہ کشمیری، وہ مہاجرین کشمیری ہیں، اسمبلی کشمیر کی ہے، آپ لوگ اسمبلی میں بیٹھ کے فیصلہ کریں. لیکن انہوں نے کہا کہ مہاجرین کا بالکل، مہاجرین بہت زبردست پکے کشمیری ہیں، اور انہوں نے اپنے وطن کے لیے، پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے انہوں نے گھر بار چھوڑ کر انہوں نے قربانی دی ہوئی ہے. اور یہ فیصلہ جو ہے اسمبلی کے اندر ہونا چاہیے. تو سینٹر صاحب اس پہ تو اتفاق ہو گیا ہے، دونوں رہنما پی ٹی آئی. دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ یہ زبانی کلامی اتفاق کرنے اس طریقے سے، تو دیکھیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبہ کرنے کے اوپر یہ کہا گیا، وفاقی حکومت نے بھی کہا، لوگوں نے بھی کہا، اور حقیقت قانونی پوزیشن بھی یہ ہے کہ کسی کے مطالبہ کرنے سے تو سیٹیں گھٹتی بڑھتی نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ صاحب نے اس ایشو کو وہاں کی سپریم کورٹ کے پاس بھیجا. وہاں کی سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ یہی ہے کہ یہ سیٹوں کے متعلق فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، اور پارلیمنٹ جب وجود میں آئے گی وہاں پہ جو لوگ ہوں گے وہ اپنا فیصلہ کریں گے کہ یہ سیٹیں ہم نے رکھنی ہیں تو کس حیثیت میں رکھنی ہے، ان کو کم کرنا ہے یا زیادہ کرنا ہے. تو بلاول صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپ سارے دوست پارلیمنٹ میں آئیں اور آپ لوگ اتفاق رائے کے ساتھ جو ہے نا اپنے مسائل کا کو حل نکالیں. جہاں تک ٹروتھ کمیشن کی بات ہے وہ تو جو مسائل دیکھیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک قانونی نقطہ ہے سیٹوں والا. تو یہ اس نقطے نے تو طے ہونا ہے پارلیمنٹ کے اندر. باقی اس کے علاوہ جو مزید ایشوز ہیں اس کے لیے کہا گیا کہ ٹروتھ جو ہے کمیشن بنا دیا جائے. اس کے ساتھ دیکھیں جو ہے وہاں کے اہلکار جو ہیں
ان کی فوتگی ہوئی ہیں، لوگوں کے اوپر جو ہے کیسز ہوئی ہیں، کچھ یہ بھی الزامات تھے کہ کچھ لوگ جو ہے ہمارے جو دشمن ہیں اس کی ماں کے اوپر جو ہے انہوں نے بدامنی پھیلائی ہے. تو بہت سی چیزیں اس کا آگے جو دائرہ کار بنے گا. یہ تو ایک انہوں نے گڈ گیسچر دیا ہے کہ اس پولیٹیشنز کو اور عوام کو آپس میں مل بیٹھ کر جو ہے کوئی ان چیزوں کا حل نکالنا چاہیے. صحیح، بہتر. عبید الرحمن صاحب، پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے؟ کیا یہ قابل عمل ہے جو بلاول بھٹو فرما رہے ہیں کہ کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے مہاجرین کی نمائندگی کا؟ دیکھیے، ہماری تو بہت سی چیزوں پہ اپنے موقف ہے. اس حوالے سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہمارے موقف کو کس انداز سے لیا جاتا ہے اور پھر اس پہ کتنا عمل درآمد ہو جاتا ہے. ایک تو یہ کہ کشمیر کا مسئلہ، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ الیکشن ہونے دیں، الیکشن کے بعد اگر یہ مسائل ہیں تو اس پہ وان میں ڈسکس کرے. اس کے لیے کوئی قانون سازی ہونی چاہیے، کوئی وہ بنانی چاہیے. اس کے بعد یہ چیزیں جو ہے میرے خیال میں عمل درآمد اس پہ ہو جائے تو بہتر رہے گا. اس سے پہلے اگر آپ ڈائریکٹلی اس طرح چیزیں کرتے ہیں جو ان کو قابل قبول نہ ہو، جو مین اسٹیک ہولڈر ہے یا جو کشمیری ہے یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، تو پھر میرے خیال میں فیصلے مسلط کرانا اور اپنی ایسی چیزیں جو ہے اس پہ کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوگا. ماضی میں بھی اس طرح کی مثالیں ملتی ہے، یا پاکستان کے اندر بھی یا کشمیر میں جو بھی ہے. ایک نیا محاذ ہمیں نہیں کھولنا چاہیے. کشمیریوں کو کشمیر کا اپنا فیصلہ ہونے دے، کرنے دے، کہ وہ جس طرح چاہتے ہیں میرے خیال میں اسی طرح کرنے دیں. ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، بلاول بھٹو ایک یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو پرامن مظاہرین ہیں ان کو دہشت گرد اور غیر ملکی ایجنٹ قرار نہیں دیا جانا چاہیے. تو یہ تو آپ کا جو حکومت کا بیانیہ ہے اس سے جو ہے وہ اتفاق نہیں کر رہے بلاول بھٹو. نہیں، بالکل حکومت کا یہ بیانیہ، بالکل حکومت کا بیانیہ بھی یہ نہیں ہے کہ کسی بھی شریف آدمی یا پرامن آدمی کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے. یہ بیانیہ نہیں ہے. دیکھیں نا، جن لوگوں نے فورسز پہ حملے کیے، جہاں پہ آپ کی فورسز کی شہادتیں ہوئی اور توڑ پھوڑ کی، اور جنہوں نے کسی غیر ملکی جھنڈے کے تحت ایک پورے نظام کو تباہ و برباد کیا اور کشمیر میں آگ لگانے کی کوشش کی، اور دیکھیں کشمیریوں کو پاکستان کے خلاف اکسانے کی کوشش کی. تو حکومت کا بیانیہ یہی ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بالکل جو قانون کے مطابق ایک سلوک ہے وہ کیا جائے گا، جس میں قانون بالکل اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی جو شہری ہے اور کوئی کشمیری ہو یا پاکستانی ہو وہ اپنے ہاتھ میں امن و امان لے اور وہاں توڑ پھوڑ گراؤ کرے، جلاؤ کرے، آگ لگائے، لوگوں پہ فائرنگ کرے اور فورسز کو شہید کرے. جس پاک فوج نے ان کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ ان کشمیریوں کی بھی شہادتوں کی کو رائگاں کرے. یہ بالکل نہیں ہے. یہ اس لیے ان کا جو بیانیہ ہے بلاول بھٹو صاحب کا، اس پہ بھی حکومت بالکل اتفاق کرتی ہے کہ پرامن لوگوں کے ساتھ ہمارا بالکل کوئی جھگڑا نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے ایک بریک لینی ہے، لیکن سینٹر صاحب اس موضوع کو کنکلوڈ کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے اپنی مہم کا آغاز اسی نعرے سے کیا ہے، روٹی کپڑا اور مکان. 55 سال ہو گئے ہیں اس نعرے کو. عوام پوچھ رہے ہیں کہ کتنی مزید دہائیاں لگیں گی یہ نعرہ مکمل ہونے میں؟ اس کے سر بات یہ ہے سر کہ جو نیکسٹ چیز آگے چلی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کوئی ساتھ میں ہم موبائل فون کا بھی اضافہ کر دیں؟ فی الحال تو دیکھو انسان جب سے پیدا ہوا ہے تو انسان کا ضرورت بیسیکلی جو کوئی بھی ہیومن بینگ ہے تو معیشت جو ہے آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. عام آدمی جو ہے، اگر ہم تینوں بھی بیٹھے ہیں، پانچوں بھائی بیٹھے ہیں، بیسک انسان کا مسئلہ تو یہ ہے اس کو رہائش ملنی چاہیے، اس کو ایجوکیشن ملنی چاہیے، اس کو اس کے اپنے ملک کے اندر اس کے وسائل ہونے چاہیے. تو بیسک ہمارا جو سلوگن ہے، چونکہ ہمارے بانی چیئرمین جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو ہے جب پارٹی کی بنیاد رکھی تو انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر عوام کا اصل مسئلہ کیا ہے، تو وہاں کی اس وقت کی جو معیشت تھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی غریب آدمی جو ہے اپنی روٹی کپڑے مکان کے لیے ترس رہا ہے. تو میرا اسی نعرے پہ میں یہ سمجھتا ہوں اس کو آگے دیکھیں. بات یہ کہ ہمارا جنرل مینیفیسٹو جو ہے ہم یہ دیکھیں، اب میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر ہم قائم دائم ہیں. آپ قائم دائم کیسے ہیں کہ 22 کا سیلاب آیا
تو وہاں پہ مکان کی آپ بات کرتے ہیں تو ہم نے جتنے لوگوں کا نقصان ہوا 20 لاکھ مکان وہاں پہ ہم نے بنانا شروع کیا. 5 لاکھ مکان ہم بنا بھی چکے ہیں. ایون کہ بلوچستان میں بھی ہم نے وہ شروع کرنے کا کیا ہے, اور ان کی الاٹمنٹ بھی خواتین کو ہم نے دینی جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہیں. تو باقی یہ روزگار دینا, روزگار کسی کو دیں گے تو آپ اس کا گھر چلائیں گے. تو میرا خیال میں یہ کہ بلاول صاحب جو بات کرتے ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نعرہ اب بھی جاذب ہے, پرکشش ہے کہ عوام اس کے اوپر ووٹ دیں گے کشمیر میں؟ عوام کا ووٹ دینے کی بات نہیں. اب دیکھیں ہم پولیٹکس کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے کنٹری کے لیے, اپنی معیشت کے لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کریں, ہم اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد اپنی عوام جو ہے ان کی خوشحالی کے لیے ہم کام کریں, ان کی خوشحالی کے لیے. آپ دیکھیں بیسک عوام کو چیزیں کیا چاہیے. عوام کو صحت چاہیے, عوام کو تعلیم چاہیے, عوام کو روزگار چاہیے, عوام کو رہائش چاہیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ پیپل پارٹی کی جو بھی گورنمنٹ آئی تو ہم نے گورنمنٹ کی اسکیمز جو ہیں اناؤنس کر کے تھرو بیلٹنگ بینکوں میں پیسے جمع کرا کے 3 مرلے 5 مرلے ہم نے جو ہے لوگوں کے گھروں کے لیے ہم نے اسکیمز جو ہیں شروع کی, تاکہ ہر بندہ جو ہے کرائے کی وزن کی سے وہ مبرہ ہو سکے, اپنا گھر جو ہے وہ بنا سکے. روزگار کے لیے ہم نے کوشش کی کہ جتنے لوگ ہیں ان کو روزگار دیا جائے. انڈسٹریلائزیشن کے لیے ہم نے کوشش کی کہ تاکہ لوگ جو ہیں اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو سکے. بلاول صاحب تو ڈیفینیٹلی کہ 6 دن پہلے اگر جی بی میں الیکشن ہوا 3 ہفتے پہلے, تو 3 ہفتے میں پاکستان کی نہ معیشت اوپر نیچے ہوئی ہے, نہ حالات دور ہوئی ہیں, نہ ہماری سوچ ہوئی ہے. تو بلاول بھٹو صاحب تو اپنی ماں کا جو سلوگن ہے, اپنے نانا کا جو سلوگن ہے, ان کی جو پارٹی کا سلوگن ہے اس کے اوپر کھڑے ہوئی ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ بلاول صاحب جو بات کرتے ہیں وہ دل کی اتھا گہرائیوں سے خلوص کے ساتھ کرتے ہیں. اور وہ وہاں پہ پہنچتے کے ساتھ انہوں نے کہا, انہوں نے دیکھیں ایک بات تو انہوں نے یہ کہا, انہوں نے شکریہ ادا کیا پرائم منسٹر صاحب کا اور اسحاق ڈار صاحب کا کہ جی بی کے الیکشن میں انہوں نے کہا کہ آپ اکثریتی پارٹی ہیں, آپ گورنمنٹ بنائیں. اور ابھی انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جس کا مینڈیٹ ہوگا وہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو اس کو ریسپیکٹ کریں گے. اور بلاول صاحب نے کہا کہ آپ کا مینڈیٹ ہوگا میں ریسپیکٹ کروں گا. تو چارٹر آف ڈیموکریسی آپ کے مطابق ابھی جو ہے وہ چل رہی ہے. دیکھیں جی چارٹر آف ڈیموکریسی تو ہماری 2 پارٹی, ہمارا جو اصول ہے ہم اپنے اصول اور موقف کے اوپر قائم دائم ہیں. ہم پولیٹکس کرتے ہیں, ہم جمہوریت کے لیے, جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے ہم دوست ہیں. اور مجھے تو آج خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے نوجوان دوست جو ہے ایم پی اے عبید الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی وہ بات کی ہے جو کہ تمام لوگوں کی دل کی آواز. بہت شکریہ. ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک بریک لیجئے. پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید. عبید الرحمان صاحب, محمود اچکزئی نے 5 اگست کو احتجاج کی کال دی ہوئی ہے, لیکن علیمہ خانم صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ اس احتجاج کی کوئی حیثیت کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اب پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ اس احتجاج کی طرف جائے گی یا نہیں جائے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فی الحال یہ چیزیں کنفرم نہیں ہوئی ہے. علیمہ خان کا ابھی تک کوئی واضح بیان اس حوالے سے نہیں آیا کہ اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا وہ. اور باقی پارٹی جو ہے, آج میرے خیال میں قومی اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بھی تھی, اس نے بھی وہاں پر ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ کیا کرنا ہے. لیکن جو چیزیں چونکہ 3 سال مکمل ہوں گے خان صاحب کی جیل کی, تو اس میں لازمی طور پر احتجاج تو کریں گے, لیکن احتجاج کیسا ہوگا, کس طریقے سے ہوگا, یہ چیزیں جو ہے ابھی تک فائنل نہیں ہوئی کہ وہاں پر ہم جو ہے احتجاج لمبا ہوگا ہمارا یا 1 روزہ احتجاج ہوگا. کیونکہ ورکر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے یا جتنی بھی لوگ ہیں وہ اس بات پہ متفق ہے کہ ہم نے ہر وہ دروازہ کٹکھٹایا جو ہمیں کٹکھٹانا چاہیے تھا. ہم نے عدالتوں کا رخ کیا, ہم نے قومی اسمبلی میں اپنا مقدمہ لڑا, ہم نے صوبائی اسمبلی کے اندر مقدمہ لڑا, ہم نے احتجاج پہ اپنا وہ آواز اٹھایا, لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. تو اس لیے میرے خیال میں اس بار جو بھی احتجاج ہوگا یا جو بھی چیزیں فائنل ہوں گی تو وہ ماضی میں جو احتجاج تھے یا جو طریقہ کار تھے ان سے مختلف ہو سکتی ہے اور ان سے تھوڑی سخت بھی ہو سکتی ہے. عبید صاحب 20 دن رہ گئے ہیں اس احتجاج کو, 5 اگست کو احتجاج کی کال دی ہوئی ہے اور ابھی تک آپ یہ طے نہیں کر سکے کہ احتجاج کی شکل کیا ہوگی, وہ کہاں سے شروع ہوگا, اس کا دائرہ کار کیا ہوگا. تو کیسے یہ احتجاج جو ہے وہ ماضی کے احتجاج سے مختلف ہوگا جو آپ فرما رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے چیزیں معنی نہیں رکھتی. وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اللہ نے وہ ورکر دیا ہوا ہے کہ وہ
رات کو میسج آئے تو صبح احتجاج میں حاضر ہوتے ہیں. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. بہرحال ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے, 1-2 دن میں یا ایک ہفتے میں یہ چیزیں واضح ہو جائیں گے. اس اگلے والے اتوار تک صوبائی جو ہماری پارلیمانی پارٹی ہے ان کی بھی اس حوالے سے میٹنگ ہوگی, وہ بھی چیزیں فائنل کریں گے. باقی قیادت جو ہے ہمارا مرکزی چکزئی صاحب یا جو بیرسٹر گوہر صاحب, وہ سارے معاملات کو اس وقت ڈیل کر رہے ہیں, اور جب تک ان کی جانب سے ہمیں کلیئر کوئی چیز نہیں آتی تب تک تو اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن جو آپس کی بات ہے جس میں بارہا ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا, اور جو ہمارے پارلیمنٹیرین بھی ہے, ہماری جو قیادت ہے, وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیر ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, خان صاحب کی جو ان کا وہ دورانیہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس بار جو بھی چیز کرنی ہے, احتجاج کی کال دینی ہے, دھرنے دینے ہیں, جو احتجاج لانگ مارچ کرنا ہے, جو بھی چیز دینی ہے, لیکن یہ ہم اس بار ایسا کریں گے کہ ہمارا آخری بار ہو جائے, کیونکہ یہ آر یا پار والا مسئلہ ہم کریں گے. کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے سے بتایا کہ عدالت ہمیں ریلیف نہیں دیتی, ایوانوں میں ہماری آوازیں جو ہے, صوبائی اسمبلی میں تو خیر کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن قومی اسمبلی کے اندر ہماری آوازوں کو دبایا جا رہا ہے, وہ سنسر کیا جاتا ہے. پنجاب کے اندر صورتحال آپ کے سامنے ہے, سندھ کے اندر آپ کے سامنے ہے. تو یہ جو چیزیں ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا احتجاج کا, اور وہ ملکگیر احتجاج انشاءاللہ اس بار ہم کریں گے. بہتر, اور اس کی ہمیں امید بھی ہے کہ اس کا کوئی اچھا نتیجہ بھی نکلے گا. ڈاکٹر ذوالفقار صاحب, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اب کی بار جو احتجاج ہوگا وہ یا آر یا پار کا ہوگا, تو کوئی خطرہ تو نہیں محسوس کر رہے آپ؟ حزب اختلاف کی جماعتیں قریب بھی آ رہی ہیں, احتجاج کی کال بھی ہے, اور حکومت کی کارکردگی کے اوپر سوالات بھی بڑھ رہے ہیں. دیکھیں, ہمیں تو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو دھمکیاں ہیں نا, ان کے پہلے بھی یہی کرتے رہتے ہیں, کوئی نہیں ایسا مسئلہ, ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. ان کے یہ اب نہ یہ آرگنائزڈ ہیں, نہ اب ان عوام میں ان کی پینیٹریشن ہے, نہ انہوں نے کوئی تاریخ چلانی ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ اب انہوں نے کتنے وعدے کیے تھے, تو وہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ ان کا ایسے ہی چل رہا ہے. تو کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہے حکومت؟ ان کا کوئی بھی ایسا نہیں جی, خطرہ چھوڑ کے ہم تو ہلکی سی اس کی وہ آٹھ بھی محسوس نہیں کر رہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ بس اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے نہ کوئی بیانیاں گھڑتے رہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. چلو کرتے رہیں, کوئی نہیں. تو ان کو رکاوٹیں تو نہیں ہوں گی ڈاکٹر صاحب؟ پھر تو اگر خطرہ نہیں ہے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹیں, کوئی کنٹینرز, کوئی راستے بند تو نہیں ملیں گے اس دفعہ؟ پھر تو ان کو کھلا ملنا چاہیے نا. تو یہ پھر یہ پارٹی تو نہیں ہے نا, پھر یہ پارٹی ورکر تو نہیں نا گھبراتے ان چیزوں سے. تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے. یہ ان کا ایک آپس میں سسٹم چلتا رہتا ہے, یہ ان کا آپس میں اتفاق بھی کوئی نہیں ہے پارٹیوں کا. یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ جو ورکرز ہیں یا یہ لیڈر ہیں, ان میں اپنی گیپنگ ہے, اور یہ سارے لوگ اپنے اپنے مقصد کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ نہ یونائٹڈ ہیں اور نہ ان کا کوئی ایسا ایجنڈا ہے جس پہ بات ہو سکے. سینیٹر شہادت صاحب, پیپلز پارٹی بھی مولانا فضل الرحمان کے کافی قریب دکھائی دی, پچھلے دنوں میں ملاقاتیں بھی ہوئی, تو کوئی اس طرف تو نہیں بڑھ رہا کوئی اپوزیشن کی جماعتوں کا کوئی اتحاد, اور آپ بھی کہیں اس میں شامل ہونے کا تو نہیں سوچے کسی سٹیج؟ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً مطلب پولیٹکس میں جتنی مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی جگہ بیٹھ کے کوئی ملک اور قوم کے لیے ڈیلیبریشنز کریں. مولانا صاحب یقینی طور پہ ایک بہت بڑا مطلب پاکستان کی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو ہے ان کے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی ہمدردیاں رہی ہیں اور تعلقات جو ہیں رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مولانا صاحب کے پاس کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جو ان کے گھر پر نہیں گئی ہے یا ان سے استفادہ نہیں کیا ہے, کہ بلکہ رائٹ فرام اگر مفتی محمود صاحب کے زمانے سے اگر آپ آ کے دیکھیں تو اس سے لے کر آج تک ان کا, چونکہ ڈیفینیٹلی ان کا ایک ووٹ بینک بھی ہے اور اسمبلی کے اندر جو ہے ان کی ایک پوزیشن بھی ہے, تو آپس میں پولیٹیشنز ملتے رہتے ہیں, آپس میں بات کرتے ہیں. ایون کہ میں آپ بتاؤں
کہ آپ دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ اب تو بات یہاں تک آ چکی ہے کہ اتنا سال یا اتنے دنوں کے بعد جو ہے راجہ علامہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کرنے کے لیے جو ہے ان کو دعوت دی گئی ہے کہ آپ آ جائیں. تو خالی ایک بات جو ہم نے میڈیا کے توسط سے دیکھی ہے کہ ایک بات کے اوپر بات نہیں ہو پا رہی کہ وہ پی ایم آفس جانے کے لیے تیار نہیں ہے, پی ایم ہاؤس وہ کہتے ہیں جس کو پارلیمنٹ میں رکھ لیں کہیں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشنز نے اب یہ دیکھ لیا ہے کہ ملک کو اگر ہم نے معاشی طور پر آگے لے کے چلنا, یہ تو دیکھیں نا کہ ہماری فورسز نے ہمارے ملک کو جو ہے ماشاءاللہ بہت بڑا استحکام بخشا ہے, بہت بڑی کامیابیوں سے ہمکنار کیا ہے. تو سینیٹر صاحب اب یہ آپ فرما رہے ہیں کہ اب یہ طے ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا میکنزم کیا ہوگا, صرف جگہ کے اوپر اتفاق جو ہے وہ نہیں ہو پا. جو میں نے آپ کو گزارش کی نا, میں نے کہا کہ بات یہ کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات کرنے ہیں ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی صاحب جو ہیں ان کی پارٹی کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, لیکن اگر اس میں تمام پولیٹیشین جیسے لاسٹ ایئر جنوری میں بیٹھے تھے تو اس میں تقریباً جو ہے ایاز صادق صاحب اسپیکر صاحب نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا تھا تاکہ اوپن جو چیز ہو تو وہ تاکہ جیسے میثاق جمہوریت ٹائپ کی کوئی چیز ہو, وہاں پہ کوئی ٹروتھ کمیشن ٹائپ کی کوئی بات ہو, آپس میں گلے شکوے ہوں, آئندہ کے لیے لائے عمل بنے, تو کوئی چیز جو ہے وہ تاکہ ڈرائنگ روم کے اندر نہ رہ جائے کہ کوئی کل یہ کہے کہ میں نے تو یہ کہا تھا, آپ نے یہ کہا تھا. لیکن اس وقت چونکہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو اجازت نہیں تھی تو اجازت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ ناصر عباس صاحب نے اگر بات کی ہے تو وہ اپنی بات پہ کھڑے ہونے والے آدمی ہیں, اور اگر انہوں نے وینیو کی بات ہے تو اس کا مطلب تو آپ اور ہم یہ سمجھیں کہ مذاکرات نزدیک ہیں. صحیح. باقی یہ بات بالکل بھٹی صاحب نے صحیح طور پہ کہا عبید الرحمان صاحب کو کہ اگر 5 کو اگر کوئی اس قسم کی کوئی صورتحال ہونی ہوتی اس کے لیے تو پہلے سے کوئی ہمیں نظر بات نہیں آئی ہے کہ کوئی ایسا اتنا لمبا چوڑا ایجوکیشن. دوسری بات میں اس کے علاوہ یہ کہتا ہوں کہ یہ بات دیکھیں, بات یہ ہے کہ ان کا لیڈر, ان کا بانی جو ہے وہ عدالتیں جو ہیں ان عدالت سے ان کو ریلیف ملنے کا ہے, عدالت نے ان کو ریلیز آرڈر ریٹ جاری کرنی ہے. احتجاج کے زور کے اوپر تو آپ کو پتہ انقلاب آنا نہیں ہے. بہتر, مجھے میرے خیال میں بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو ایک بریک لے لیں پروگرام میں, واپس آتے ہیں تو مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ یہی سے شروع کریں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف تہران پہنچے ہیں. کتنا اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ؟ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور جو ہماری عسکری قیادت کے ساتھ سیاسی قیادت آئی ہے وہ مسلم امہ کو ساتھ لے کر چلنے والی ہے. پاکستان کا ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں اور اپنے سراؤنڈنگ اپنے نیبرہڈ میں بھی امن چاہتے ہیں. پاکستان کا وفد عام شخصیات کے اوپر مشتمل ہے. پاکستان نے اپنا پرنسپل سٹینڈ رکھا پورے ایشو کے دوران. اگر علی خامنہئی شہید نہ ہوتے اور ان کو ان پر حملہ نہ کیا جاتا تو شاید اس جنگ کا نقشہ بہت مختلف ہوتا. یہ بنیادیں تو بن رہی ہیں, مجھے ان بنیادیں کے اوپر اچھی عمارت تعمیر کرنی ہے. وہ معاشی عمارت بھی ہو, وہ عسکری عمارت بھی ہو, وہ سفارتی عمارت بھی ہو, وہ تعلیمی عمارت بھی ہو. پاکستان جو ہے اس نے ہمیشہ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دی ہے اور ایران کے ساتھ ہمارے دوہرے تعلقات ہیں. ایک تو مسلم ممالک ہونے کے ناطے دونوں مسلم ممالک ہیں, ترینہ تعلقات ہیں, تاریخی تعلقات ہیں. دوسرا سرحدیں ملتی ہیں دونوں ممالک کی اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمسائے کبھی تبدیل نہیں کیے جا سکتے. دیکھیے پروگرام آج 7 بجے, پیر سے جمعہ شام 7 بجے صرف نیوز 1 پر. مشال حسین ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مس کرتی ہیں؟ مس تو بہت چھوٹا ورڈ ہے. یہ تے ویسے جٹ کے باپ دا انتقام پہلی باری کسی پتر نے لیتا ہے تے احمد ندیم قاسمی نے میرے کیس پر. میاں محمد نواز شریف نے ایک نعرہ لگایا تھا, جاگ پنجابی جاگ, تیری پگ نو لگ گیا تھا. عدیلہ یہ عورتیں کون ہیں جن کے ساتھ تعلق کا الزام تم مجھ پہ عائد کرتی ہو؟ یہ وہ ٹھکرائی ہوئی عورتیں ہیں جن کو گھروں میں محبت نہیں ملتی. اے میاں صاحب کہتا اے باجا لے دیو مر کہتے 10 میرے کو کیڑا کم لینڈ. ارے پیسے آنے تیرے کو نہیں کرنے کا, تیرا فوت ہونا ہی بنتا ہے. کہ وقت آنے جانے کی بات ہوتی ہے, وقت ہمیشہ کبھی سیم نہیں رہتا کسی کے لیے. اچھا کیا ہوگا اب دیوار پہ نام لکھ دیں فلم سلطان راہی بطور سو تو دیوار بھی جاتی ہے. دیکھیے پروگرام کل بات ہر ہفتہ اتوار رات 10:03 پر صرف نیوز 1 پر.
پاکستان کے پاس کون سا ایسا لیوریج ہے کہ دونوں فریقین کو وہ اب مزید ٹیبل پر لا سکے؟ ترکیہ، ایجپٹ اور سعودی عربیہ کو ان کو ساتھ رکھنا چاہیے، چین اور روس کی مذاکرات واپس جاری کرنے کے لیے۔ نیوکلیئر بھی ہٹ جاتا ہے، میزائل سسٹمز بھی، تو اس کے بعد ایران کے پاس اپنے ڈیفنس کے لیے رہ کیا جائے گا؟ ایران جو ہے اپنی میزائلز جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دے گا یا پروگرام چھوڑ دے گا تو ناممکن ہے۔ دنیا کا اس وقت جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی یہ جنگ دوبارہ شروع نہ ہو۔ ہندوستان ماننے کو تیار کیوں نہیں کہ ان کے 5 جہاز گرے؟ اس کی ذاتی اوقات جو ہے ابھی بھی وہی ہے ٹیررسٹ کی اوقات۔ افغانیوں کو اور طالبان کو ہمیں ایک سیپریٹ اینٹی کے طور پہ دیکھنا چاہیے۔ جنگ کی ایک جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کا امپیکٹ ڈاؤن دا روڈ اب پاکستان پہ آپ آتے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو 1% پیٹرول یا ڈیزل مہنگا ہوتا ہے اس کا تقریباً 1% مہنگائی کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ آج کے پروگرام میں میرے مہمان ہیں۔ کرائم کو چھپانے سے کرائم بڑھے گا، پھر اصلی گینگز جب آپ کی گرفت میں آتے ہیں سڑکیں سیف ہو جاتی ہیں۔ قوموں کے رویے حادثوں سے بدلتے ہیں۔ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آپ؟ واردات نے تو ویسے بھی لاہور پولیس کی تاریخ کو ہی بدل دیا نا۔ جی پہ اس کا جو یوزر ہے وہ ایک خاتون ہے جو کہ اسلام آباد میں موجود ہے۔ اب سیالکوٹ میں روزانہ واردات کی شرح کیا ہے؟ 30% ہے جو اس ڈسٹرکٹ کا کرائم ریڈیوس ہوا ہے۔ ہیروئن کے بعد یہ ہے چرس ہے سر، یہ کیسے آتی ہے شہر لاہور میں اور لاہور سے محلقہ علاقوں میں؟ میڈیم لیول کی ایڈکشن اس کی جو ہے وہ کاز کرتا ہے یہ، اگر اس کو آپ ریگولرلی یوز کرتے رہیں۔ آف کورس کئی دفعہ ہمارے راستے میں ایک رکاوٹ بنتی ہیں۔ کاروبار سے سیاست تک کا سفر کیسا رہا؟ عزت احترام بہت تھا، آہستہ آہستہ اس کا فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ لاہور میں ہماری 24 ٹیم ہیں اور پورے پنجاب میں ہماری 170 ٹیم۔ دیکھیے پروگرام نیوز 1 اسپیشل ہفتہ اتوار شام 7:03 پر صرف نیوز 1 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 1 ٹونائٹ، میں ہوں سید عاصم رضا۔ اور نواز شریف ہے، نواز شریف رہے گا، نواز شریف کے منصوبے، نواز شریف کے کیے ہوئے کام ہمیشہ یاد رہیں گے۔ گورننس کے مسائل کبھی بھی حل اس لیے نہیں ہوئے کہ گورننس کے اندر جن لوگوں کو اپنے ساتھ ایز اے ٹیم لگایا جاتا ہے، جب وہ ٹیم نہیں پرفارم کر رہی ہوگی تو آپ اکیلا آدمی بیچارہ کہاں تک بھاگے گا۔ ایک دن میں 23 نوجوان اور کئی ہمارے میجرز شہید ہو جائیں، ہمارے بچوں کو مارا جائے گا تو ہم بھی ان کی نسلیں تباہ۔ کہ آپ اجازت دیں چیف منسٹر کو کہ وہ جا کے جو بانی ہیں چیئرمین ان سے ملاقات کریں تاکہ جو فائنل اسٹریٹجی ہے وہ وہاں سے آنی ہے۔ وہ ملاقات مولانا کروا سکتے ہیں، سب کچھ کروا سکتے ہیں مولانا، سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اگر وہ پھر کہیں کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا وہ دوسروں نے کیا۔ ان کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ وہ جیل میں رہے، کیونکہ جب تک وہ جیل میں ہے تو کے پی کی حکومت اور ان کی گورنمنٹ چلتی رہے۔ پاکستان ریپبلک پارٹی عوام کی نمائندگی اس طرح سے پروپوز کر رہی ہے کہ عوام خود اپنی نمائندگی کریں۔ سیاست میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے، ہم میٹنگ میں کوئی اور بات کر لیتے ہیں، میڈیا پہ آ کے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری ریاست کا ایک موقف ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی ہو، کشمیر کا معاملہ ہو یا پھر آپ کی آبی جاریت ہو، اس پر تو نو کمپرومائز ہے جی۔ پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید۔ ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی صاحب، یہ معمہ حل ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ کس طریقے سے ہوں گے اور کیسے ان کا آغاز ہوگا؟ اب یہ معمہ حل ہو گیا ہے بالآخر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکرات ہیں یہ ابھی تک تو یہ نہیں پتا کہ پی ٹی آئی جو ہے ان میں مذاکرات کرنے کی اتھارٹی کون ہے۔ دیکھیں، جب یہ باہر کے لوگ جو ہیں یہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب سے بات کریں گے، اور پھر عمران خان صاحب کو جب یہ ملنے جاتے ہیں تو ہر بندہ آ کے باہر کوئی اور نئی بات کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں کب سے چل رہی ہیں ان کی، کیونکہ آپس میں جب کوئی مذاکرات نزدیک آتے ہیں تو ان میں سے علی خان کا بیان آ جاتا ہے، اور پھر دیکھیں ان میں سے مجھے یہ پہلے بتائیں کہ ان میں سے کون ہے جس کے پاس اتھارٹی ہے مذاکرات کرنے کی۔ اور وہ ان کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ اتنے آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی اتحاد اتفاق تو ہے نہیں،
ایک دوسرے پہ نمبر بنانے کے لیے عمران خان صاحب کے سامنے. لیکن ڈاکٹر صاحب عمران خان نے محمود اچکزئی صاحب کو تو دی ہوئی ہے اتھارٹی، علامہ راجہ ناصر اور محمود خان. اچھا تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کو دی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جب ان کا اتفاق نہیں ہوا تو ان کو دی، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کے بارے میں علیمہ خان نے کیا کہا تھا؟ پہلے تھوڑا سا یاد کرا دوں کہ پہلے عمران خان صاحب کیا کہتے تھے. چلو اس بات کو بھی چھوڑیں، جو وہ کہتے تھے میں تو وہ الفاظ بھی دہرانا نہیں چاہتا، جو مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کہتے تھے، جو ان کے بارے میں کہتے تھے. لیکن اس کے بعد جب یہ مذاکرات کی بات کی انہوں نے، تو علیمہ خان نے اس پہ اچکزئی صاحب پہ کیا بات کی تھی، وہ آپ کو وہ کلپ شاید اب بھول گیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہے. تو یہ دیکھیں، میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ وہ ان کا کوئی آپس میں کنسنسس تو ہے نہیں. حکومت تو جب دیکھیں ہماری حکومت نے تو جب شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے تو انہوں نے اس وقت بھی مساق معیشت پہ ان کو دعوت دی تھی. پھر جب وہ وزیر اعظم بنے تو پھر بھی انہوں نے مساق معیشت پہ اور پاکستان کی سیکورٹی کے پہ ان کو دعوت دی کہ آپ چند نکات پہ اکٹھے بیٹھ جائیں. اس پہ آپ پوچھ لیتے ہیں عبید صاحب سے. ابھی بجٹ میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے تقریر کر کے یہ کہا تھا، پھر آپ کو پتہ ہے اسپیکر صاحب نے کتنا اس پہ کوشش کی. دیکھیں جب یہ ادھر جب یہ حکومت تب بھی یہ کہتے کہ یہ چور ہیں، ڈکیٹ ہیں، ہم نہیں بیٹھیں گے. پیپلز پارٹی بھی چور ڈکیٹ ہے، نون لیگ بھی چور ڈکیٹ ہے، ہم نہیں بیٹھیں گے. تو جب یہ ہر وقت یہ یعنی کہ مذاکرات ان میں سے کرے گا کون، یہ مجھے صرف یہ پوچھ لیتے ہیں. عبید صاحب ابھی بھی بٹی صاحب تو ابھی بھی شکوک کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں یہ طے ہی نہیں ہو پایا کہ مذاکرات جو ہے وہ کون کرے گا، اور سنجیدگی کے حوالے سے سوالات اٹھا رہے ہیں. پہلے تو آپ بٹی صاحب سے پوچھ لیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ ہم کوئی بات کر لیں، آپ کے پاس وہ بات منوانے کا کوئی اختیار ہے بھی کہ نہیں. ہم تو یہ رو رہے کہ آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی مینڈیٹ ہی نہیں. ہم اس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جو مین سٹیک ہولڈر ہو. ہم نے بار بار کہا پاکستان تحریک انصاف کے یہی موقف ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک وزیر اعلیٰ ایک وزیر اعظم سے کہتا ہے کہ مجھے خان صاحب سے جیل میں ملاقات کروائے، جب وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. جب ایک وزیر اعظم آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، تو اس کے ساتھ مذاکرات کا مطلب کیا؟ اس سے ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو مین پارٹی ہے، جو جس کے ساتھ مینڈیٹ ہے، جس کے پاس اختیار ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے. اس نے پھر ہمارے ساتھ مذاکرات کر کے ان سے فرمیشن لینی ہے کہ بھئی ہم نے یہ چیز کرنی ہے، کیا کرنی کیا نہیں. اس کے پاس اپنے کوئی مینڈیٹ ہے نہیں. یہ تو 17 سیٹوں سے ہو کے آئے ہیں یہاں پر، اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ جو پارلیمنٹ میں پھر مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ ایک منٹ مجھے معذرت کے ساتھ دینا. جی ضرور ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. ماضی کے بیانات ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو ہے ہم زرداری کو لاہور کی گلیوں پہ یہ کریں گے، اس کو یہ کریں گے، اس کو وہ کریں گے. وہ ساری چیزیں ماضی کے بیانات ان کے بڑے پڑے، آج ان کی کیا صورتحال ہے. جس طرح سینیٹر صاحب نے کہا کہ عدالت سے ہمیں ریلیف ملے گا، تو عدالت کیا ریلیف ہمیں دے رہی ہے؟ ایک ہائی کورٹ کہتا ہے اس کو جیل سپرڈنٹ کو کہ آپ ان کی بہنوں کی ملاقات کرا دیں. آگے سے ایک جیل سپرڈنٹ جو ہے وہ عدالتی حکم کو اپنے پاؤں تلے روند رہا ہے، وہ ملاقات نہیں کرنے دے رہا. یہ تو ہماری صورتحال ہے. یہ چیزیں ان چیزوں میں کنفیوز ہے. ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، عبید صاحب کا شکوہ تو کچھ جائز ہے نا کہ حکومت اگر ان کو بنیادی ترین چیزیں ایک ماحول ہی نہیں فراہم کر پا رہی مذاکرات کا. نہیں دیکھیں، انہوں نے دو باتیں کی ہیں. ایک بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے مذاکرات کرنے کا. یہ بھی مذاکرات نہ کرنے کا بہانہ ہے. اب دیکھیں نا، اگر ہمارے پاس اختیار نہیں ہے تو یہ پھر ہمارا گلہ نہ کریں. یہ پھر کہیں کہ بھائی ہم تو آپ کا گلہ نہیں کریں گے، آپ تو بہت اچھے ہیں جناب، مذاکرات جن سے کرنے ہیں ان سے کریں. ہمیں یہ کیوں پوچھتے ہیں پھر؟ یہ حکومت کا نام کیوں لیتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے یہ بات کی تو دوسری ایک منٹ دینا. دوسری بات انہوں نے کی کہ جی ہماری جو ہے، ہم پیپلز پارٹی نون کے بارے میں یا نون لیگ پیپلز پارٹی کے بارے میں یا زرداری صاحب کے بارے میں ہمارے جو اپنا شہباز صاحب کے بیان آئے ہیں،
بھائی ہم تو مان رہے ہیں بھاپا. عبید صاحب یہ ڈاکٹر صاحب کی بات سے پھر یہ تو آپ سنجیدہ نہیں دکھائی دے رہے جو مذاکرات کا یہ عمل جو پارلیمنٹ کے اندر چل رہا ہے, تو آپ خود بھی اس کو اہمیت نہیں دے رہے, تو اس کا مطلب یہ کوئی اس سے کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا؟ سر ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم ان سے جس طرح سینیٹر صاحب نے کہا کہ وینیو پہ اختلاف ہے, اب وینیو کون سے ہو سکتی ہے؟ جب ہم یہ کنفرم ہو کہ ہم اس سے مذاکرات کریں گے لیکن یہ آگے سے اپنا جو ہے وہ نہیں کروا سکتے, ان کے پاس وہ مینڈیٹ ہے ہی نہیں. پہلے کنفرم کر, ان کے پاس اگر یہ کنفرم کروا دے کہ جو چیزیں اس مذاکرات میں طے ہوئی تو ہم وہ امپلیمنٹ کرائیں گے, یا یہ اس طرح نہیں کر سکتے. اس لیے بنیادی ہمارا نقطہ یہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا بار بار موقف یہی ہے کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو اس سے کریں گے جن کے پاس مینڈیٹ ہے, جن کے پاس کل سے اگر کوئی چیزیں ہم منوانا بھی چاہے یا ماننا بھی پڑے تو وہ کم سے کم کر سکتے ہیں. لیکن نون لیگ تو میرے خیال میں 17 سیٹوں پہ آئی ہوئی جماعت ہے, ان کو تو اپنی حکومت کی فکر ہے, اپنی کرسیوں کی فکر ہے, اس کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم بار بار پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے دروازے اس نے کبھی بند نہیں کیے, باوجود اس کے میں میں نے پہلے بھی کہا کہ عدالت بھی ہمیں ریلیف نہیں دے رہی, سیاسی طور پر بھی ہمیں کوئی سپیس نہیں ملتا, باقی جو ایوانوں کے اندر ہمارے آوازوں کو دبایا جاتا ہے, سب چیزیں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے. بار بار کہہ رہے کہ مذاکرات ہم کریں گے لیکن اس سے کریں گے جس کے پاس مینڈیٹ ہو, جو کل منوا سکے. جس کے پاس مینڈیٹ نہ ہو ہم سے کوئی مذاکرات نہیں کر سکتے. سینیٹر شہادت اعوان صاحب, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے پرانے موقف پہ, تو حکومت اور پی ٹی آئی دونوں کو اس مذاکرات کے دور سے کوئی زیادہ امیدیں نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کوئی نتیجہ خیز ہو سکیں گے جو مذاکرات؟ بات یہ ہے کہ یہ اپنا ایکسپیرینس ہے علی فرقان صاحب. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جس طریقے سے گورنمنٹ میں آئی, جس طریقے سے انہوں نے لیجسلیشن کی, جس طریقے سے انہوں نے 4.25 سال حکومت کی, تو ان کی سوچ بچار ایک اپنی ہو سکتی ہے, ان کا تخیل اپنا ہو سکتا ہے. موجودہ جو گورنمنٹ ہے ان کی سوچ ایک اپنی ہو سکتی ہے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ پولیٹیشنز کو ایک دفعہ ٹیبل پر تو آپ بیٹھیں. اگر ٹیبل پر آپ بیٹھیں گے تو بھائی بات یہ ہے, امریکہ اور جو ہے امریکہ, اسرائیل اور ایران وہ بھی ٹیبل پر بیٹھے تو انہوں نے بھی ایک دوسرے سے ثالث مانگ لیا. بھائی آپ بیٹھیں گے تو آپ اپنے جو آپ کے تحفظات ہوں گے آپ اس کے لیے بات کر لیں گے کہ بھائی اگر آپ جو ہے ہمارے ساتھ نیگوسیشنز کر رہے ہیں تو لاسٹ ٹائم بھی بات یہاں پہ اٹک گئی تھی کہ رائٹنگ میں لکھ کر دے دیں کہ آپ کے مطالبات ہیں کیا یا کن کن ایشوز تک ہم اپنے آپ کو کنفائن کریں گے, کس بات کے اوپر ہم بات کریں گے. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میرے خیال میں پارلیمنٹ کے اندر بات ہوگی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ یہ سارے جتنے بھی جھگڑے ہیں یہ پارلیمانی جھگڑے, پارلیمان کے اندر ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. اس کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے پچھلی دفعہ تو وہ حکومت سے انہوں نے اسمبلیوں سے استعفے دے دیے تھے, اس دفعہ انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹیاں جو ہیں ان کا بائیکاٹ کیا ہوا. تو میری اپنے دوستوں سے پی ٹی آئی کے عبید الرحمان صاحب سے درخواست یہ ہے کہ اپنی قیادت کو تو بولیں کہ ایٹ لیسٹ آپ اپنی کمیٹیاں ان میں واپس آ جائیں. آج ان کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس ہے, دیکھیں بات یہ انہوں نے فیصلہ کرنا, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ کسی فیصلہ سازی میں بیٹھیں گے تو ان کا کم از کم ویو پوائنٹ سامنے آئے گا, عوام کے سامنے ہائی لائٹ ہوگا. تو اگر انہوں نے الیکشن لڑ لی ہے, ان کے لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں, تو یہاں مطلب پارلیمنٹ کے اندر بہت بڑی ان کی جو ہے پارٹی ہے, اور ان کے دوست ایم این ایز جو ہیں گو کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ان کی پارٹی کے ٹکٹ کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے ان کے کنٹرول قابو میں نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہم ان کے ہیں. تو بات یہ, لیکن میں کہتا ہوں پولیٹیشنز کو ایک جگہ بیٹھنا چاہیے, اور اگر علامہ ناصر عباس صاحب یا چکزئی صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو دونوں بہت اچھے پولیٹیشنز ہیں, اور ان کی ساکھ ہے, ریپوٹیشن ہے, ایکسپیرینس ہے, تو بات آگے بڑھے گی. آپ کو امید ہے اگر یہ بیٹھیں گے ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کو حل نکلے گا. ایک اور معاملہ جو ہے وہ سینیٹر صاحب مولانا فضل الرحمان کا جو بیان ہے وہ کافی زیر بحث ہے. کیا وجہ لگتی ہے آپ کو کہ مولانا اپنے اس بیان سے پیچھے ہٹنے کی بجائے ان کی جماعت اس کا دفاع کر رہی ہے؟
دیکھیں جی، اس بات کا جواب تو آپ کو کوئی اگر مولانا صاحب کا آپ نے آدمی بٹھایا ہوا تو وہ دیتی، یا اس کی اطلاع حکومت کے پاس ہوگی۔ میرا کہنا یہ ہے، دیکھیں اس وقت خطے میں جس سچویشن سے ہم نبرد آزما ہیں، ہمارے اگر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے بارڈر کے اوپر صورتحال کیا ہے، ایک طرف ہمارا ایران کے ساتھ پوزیشن جو ہے، ایران کی اپنی سچویشن کیا چل رہی ہے، افغانستان جو ہے وہ کس کی ایما کے اوپر پاکستان کے ساتھ کیا صورتحال، کیا سچویشن کر رہا ہے، ہمارے اپنے اندرونی حالات دیکھ لیں کہ ہمارے کے پی کے حالات دیکھیں، بلوچستان کے حالات دیکھیں، ہمارے اندرونی حالات دیکھیں، معیشت کے حالات دیکھ لیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ہمیں جو ہے اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی کہ ہماری فورسز نے پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ اٹھا کر دنیا کے سامنے اس مقام پہ لے جا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ تمام پاکستانی اس کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ جب بھی ملک کے اوپر کوئی بات آئی ہے تو علی فرقان صاحب تمام پولیٹیکل گو کہ ہمارے آپس میں اختلافات ہیں، لیکن بشمول میں نے کہا عبید الرحمان صاحب کی پارٹی، تمام لوگ مٹھی کی طرح پچھلے سال اگر آپ مئی میں دیکھیں تو ہم کس طریقے سے یکجان ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ہر آدمی کو، ہر پولیٹیشین کو، ہر پاکستانی کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمارا دشمن جو ہے وہ تاثر لے کہ پاکستان کے اندر کوئی اختلافات ہیں یا وہ اس بات پہ خوش ہو۔ حکومت تو مولانا سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ اپنا بیان واپس لیں، تو میرا خیال پارٹی صاحب سے کیا سمجھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا کیا اس پہ ہے؟ میں نے آپ کو گزارش کر دی، میں نے آپ کو ایک اپنی بات کر دی کہ دیکھیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی مولانا صاحب جو ہے انہوں نے اسٹیٹ میں دیا، اور اگر گورنمنٹ کی ان سے ساتھ کوئی اگر ڈیلیبریشن ہوئی ہیں تو میرا ان کے ساتھ اس قسم کی میری کوئی اطلاع مولانا کے ساتھ گورنمنٹ کی کسی قسم کی بات چیت کی اطلاع میرے پاس نہیں۔ آپ چونکہ قانون دان ہیں اور وزارت قانون بھی آپ نے جو ہے وہ سنبھالی رکھی، کچھ جگہوں پہ مولانا کے خلاف مقدمات اور عدالتی نوٹس ہیں اس بیان کو لے کے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قابل دست ہے؟ یہ جو تھا اس کے اوپر ایف آئی آرز اور عدالتی نوٹس ہونے چاہیے؟ لیکن جی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو گزارش یہ کی کہ علی فرقان صاحب ہمیں مسائل بڑھانے کے بجائے ہمیں مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔ اگر بات یہ کہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تو بکری چوری کی بھی ایف آئی آریں ہو جاتی ہیں، نہیں ہوتی ہیں تو 10 قتل جو ہیں کسٹڈی میں جو قتل ہوتے ہیں ان کی ایف آئی آر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے کوئی رائے دینا جو ہے نا کسی اسپیسیفک چیز کے اوپر جو ہے وہ الگ بات ہے، تو اس کے اوپر کوئی رائے زنی نہیں کی جا سکتی۔ وہ تو گورنمنٹ کی سوچ کیا ہے، ایجنسیز کی سوچ کیا ہے، تو اس کے اوپر میرے خیال میں میرے لیے کومنٹ کرنا جو ہے، چونکہ میرے سامنے کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر میں اپنا جو ہے کو موقف آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ بہتر سینٹر شہادت اوان صاحب، آپ کا پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ۔ آپ نے گفتگو سنی، ہم نے بات کی جو سیاسی صورتحال ہے کشمیر کے حالات سے لے کے ملکی سیاسی صورتحال پر۔ امید ہے آپ کو آج کی گفتگو پسند ہوئی ہوگی۔ مجھے علی فرقان کو ڈیبیٹ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔